अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। जो आपने इस मुल्क के साथ 30 सालों में किया है, 35 सालों में सब ने मिल के, आप ये समझ जाएं कि ये जो लावा नीचे पक रहा है ये लोगों को सिर्फ आपकी तरफ दिखाना है, सड़कों पे निकलना है और आप देखेंगे कि आप सारों को फिर कोई लंदन भाग रहा होगा और कोई आगे बाकी लंदन भागे हुए बाकी भी उधर जा रहे होंगे। हाँ महंगाई है, लोग तंग हैं, लेकिन आपके लिए नहीं निकलेंगे क्योंकि आप निकल रहे हैं अपनी चोरी बचाने के लिए। इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी, अगली टर्म भी। ये भी आज मैं आपको सारा टब्बर वहाँ बाहर भागा हुआ होता है, बड़े बड़े कोई पोलो खेल रहे हैं वहाँ जाके, जो कि बरतानिया की रॉयल फैमिली इतना पैसा नहीं खर्च कर सकती। कोई बेंटली में फिर रहा है, कोई रोल्स रॉयस में फिर रहा है। किधर से आया पैसा? ये पॉलिटिशियंस नहीं है, ये माफियाज हैं जिनका सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरह ये गवर्नमेंट इसलिए गिरे कि क्योंकि इनकी वो जो खाना पीना, जो रोजी लगी हुई थी, जो हलवे खा रहे थे, जो बाहर इनकी अपार्टमेंट्स थी, ये इसके ऊपर टांग ना आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, सर्द मौसम के बावजूद मुल्की सियासत का टेम्परेचर हाई नज़र आ रहा है। अपोजिशन जमातों ने एक बार फिर गवर्नमेंट को घर भेजने के दावे और ऐलानात शुरू कर दिए हैं। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च और महंगाई मार्च की भी तैयारियाँ हो रही हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की हिकमत अमली भी बनाई जा रही है। डील और ढील की अफवाहें तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं और आज पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद में ट्रैक्टर मार्च किया। कल इस्लामाबाद में पीडीएम का अहम इजलास भी होने जा रहा है जिसमें बड़े फैसले मुतवक्के हैं। अपोजिशन की एक्टिविटीज़ पर गुज़श्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर शदीद गुस्से में नज़र आए हैं। उन्होंने लाइव फ़ोन कॉल्स पर अवामी मामलात पर सवालात के जवाबात दिए और साथ ही उन्होंने अपोजिशन को ये ख़बरदार किया कि अगर मैं हुकूमत से बाहर निकल गया तो ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा और सड़कों पर आ गया तो अपोजिशन को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि अपोजिशन जो मर्ज़ी कर ले, गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी और अगले 5 साल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही गवर्नमेंट बनाएगी। एक तरफ महंगाई ने प्राइम मिनिस्टर की नींदें उड़ा दी हैं तो दूसरी तरफ उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अपोजिशन का एहतसाब ना होने से वो परेशान है। चंद दिन पहले उन्होंने मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और आज शहजाद अकबर साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा भी दे दिया है। लेकिन ज़राए बताते हैं कि शहजाद अकबर साहब ने इस्तीफ़ा दिया नहीं है बल्कि उनसे लिया गया है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज पहला और बड़ा सवाल है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि अगर मैं गवर्नमेंट से निकला तो ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा और वो ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी और अगली हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, लेकिन एहतसाब के मामले पर वो कुछ ज़ाहिर उन्होंने गुस्से का इजहार किया है तो शहजाद अकबर साहब ने इस्तीफ़ा दिया है। आपको क्या लगता है, प्राइम मिनिस्टर पूरे एतमाद हैं या मुश्किलात का शिकार हैं? उनकी इस अंदाज़े बयान को क्या समझना चाहिए? देखें, हम अंडर एस्टिमेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। हमें ये समझना चाहिए कि उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान दुनिया में इंतहाई सस्ता मुल्क है। फिर उन्होंने कहा कि इतनी महंगाई है कि मुझे रात को नींद नहीं आती। फिर वो कहते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर वो कहते हैं कि मैं अगली टर्म भी लूँगा। फिर वो कहते हैं कि अगर मैं बाहर आ गया तो और ज़्यादा ख़तरनाक होऊंगा। तो ये मैसेज वो शहबाज शरीफ को तो नहीं दे रहे ना, क्योंकि उसको तो वो आईनी जो उनकी पोजीशन है उससे भी इनराफ करते हुए अपोजिशन लीडर नहीं मानते, उससे बात भी नहीं करना चाहते। तो वो तो फ़िज़ा में एक वसी कैनवस में मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि जब फ़िज़ा खुलती है तो फिर लाहौर वाले जानते होंगे चिड़ियाघर है, वहाँ पे शेर चीते सब एक पिंजरे में आ गए हैं। वो वहाँ की लड़ाई बड़ी टिका के हो रही है और मैसेजेस हो रहे थे। तो उसमें ये बेचारा गिदड़ था शहजाद अकबर, जिसके बारे में अब वज़ीर सारे कह रहे हैं कि नहीं उनसे वो बड़े मुतमईन हैं। भाई फिर आपने इंटरव्यू पहले क्यों किए? क्योंकि नाम तो आ रहे हैं ना, कोई हुसैन असगर का ले रहा है, कोई किसी वो एक लक साहब हैं PMIC में, उनका भी इंटरव्यू हुआ है। कोई कहीं से नाम लेके आ रहा है कि एडवाइज़र हो या एडवाइजरी कमेटी बना दी जाए, उसमें और लोगों की जिनकी अहमियत होती है उनकी मुशावरत हो। प्राइम मिनिस्टर किसी और किस्म का एहतसाब चाह रहे हैं। वो 3.5 साल से भी यही चाह रहे हैं और 22.5 साल से जो जद्दोजहद जारी थी वो भी यही थी। लेकिन इनका मखमसा ये है कि ना तो ये चाइना पे इकट्ठे हैं,
نہ یہ امریکی نظام پہ ہے، نہ یہ اسکینڈینیوین پہ ہے، نہ یہ ٹوٹل آپ صرف کہیں کہ مدینہ کی ریاست پہ کھڑے ہیں۔ جس طرح ان کا بیانیہ ایک کنفیوژن کا شکار ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں، ظاہر ہے پاکستانی قوم کو ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، انہوں نے کہا ہے میں اپنی قوم کو اچھی طرح جانتا ہوں اور وہ نہیں چھوڑیں گے شہباز شریف کو۔ ظاہر ہے وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں، بیچارے کو کرونا ہو گیا، دھمکی پہلے سے مل گئی تھی ان کو، تو وہ گھر میں بیٹھ گئے۔ تو یہ جو کنفیوژن پھیلا کے وہ کر رہے ہیں نا، اصل ایشو صرف ایک ہے، آپ کی جی ڈی پی جس کو اب آپ 5.3 اور 5.7 کہہ رہے ہیں، وہ شو کر رہی ہے کہ پی ایم ایل این کی جی ڈی پی اس نئے کرائٹیریے میں جو بیس ایریا چینج کیا ہے تو وہ 6.10 پہ چلی گئی ہے، 10 پہ، تو وہ آپ نے خود بھی آگے کر دی، چونکہ آپ نے ایک بیس ایئر چینج کیا تو جہاں اپنی جی ڈی پی بڑھا رہی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا صبح میں اٹھا تو اتنی تھی جی ڈی پی۔ اصل ایشو یہ ہے جو سمجھنے کا ہے پرائم منسٹر کے اور ظاہر ہے عام آدمی کے، کہ بھئی وہ تو سخت پریشان ہے کیونکہ قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، آمدنی نہیں بڑھی، اخراجات بڑھ گئے ہیں، جس چیز پہ ہاتھ لگائیں وہ اگلے دن مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو جی ڈی پی ہے اس کا کسی نے کیا لینا ہے؟ جب پی ایم ایل این کسی جی ڈی پی کو بیچتی ہے تو وہ روزگار کی بات کرتی ہے، وہ پروجیکٹس کی بات کرتی ہے، وہ کچھ اور بیانیاں دے رہی ہے کہ ہم نے ملک میں یہ کیا، دہشت گردی ختم کر دی، ہم نے توانائی کے پروجیکٹ لگائے۔ اب آپ تو وہ جو شروع کیے ہوئے پروجیکٹ تھے، جب بالآخر 3.5 سال بعد اگر کوئی کمپلیٹ ہو رہا تو آپ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے بند تو نہیں کی۔ آپ یہ ایاز صاحب نے لاسٹ ویک میں کہا تھا نا کہ یہ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی میں نے یہ بڑا کام کر دیا ہوا ہے، ٹائم گزر گیا نا آپ کہ کیا بیانیاں بنائیں گے اور کیا کریں گے، یہ اسی مخمسے میں ہیں۔ ابھی یہ بات آ رہی ہے کہ جی ہو سکتا ہے شہزاد اکبر صاحب کو اٹارنی جنرل بنا دیا جائے، کہ مشاہد اللہ خان بھی تو گئے تھے نا کیبنٹ سے اور پھر واپس آ گئے تھے، تو شہزاد اکبر اگر کہیں سے کسی وجہ سے چلے گئے ہیں تو ہو سکتا ہے اٹارنی جنرل نے کہا ہے نا اگلے مہینے میں جا رہا ہوں، تو لیکن لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اب وہ بڑی اے ٹی ایم ہو گئے ہیں، شہزاد اکبر صاحب بڑے بڑے انہوں نے کیسز لڑے ہیں، تو شاید وہ تنگ تھے 2 لاکھ روپے میں کہ وہ کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ حالانکہ آج انہوں نے جو برطانیہ کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کرنے ہم جا رہے ہیں کہ جو ملزمان کی حوالگی کی، ایکسٹراڈیشن کی نہیں، اس کی 1 بجے شیخ رشید صاحب کے پاس میٹنگ تھی، وہاں انہوں نے کہا میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، اور 1 بجے انہوں نے اس میٹنگ میں آنا تھا جہاں شاہ محمود بھی آئے ہوئے تھے، شیریں مزاری بھی آئی تھی، وہاں نہیں گئے کیونکہ یہ ریزائن لے لیا گیا۔ اور اس کے بعد اب ڈیوٹیاں ان کی لگی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے تھے، وہ دوبارہ آئیں گے۔ یہ وہی مخمسہ ہے جو نواز شریف کو اینڈ پہ درپیش تھا۔ صحیح جی، ایاز صاحب آپ کو کیا لگتا ہے پرائم منسٹر پر اعتماد ہیں یا مشکلات کا شکار؟ وہ کہتے ہیں بہت سے کام ہیں جو گورنمنٹ کر رہی ہے، میڈیا اس کو اس طرح سے بتاتا نہیں، تشہیر نہیں کرتا۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک تو پرائم منسٹر صاحب مجھے فرسٹریٹڈ لگ رہے ہیں۔ یہ کل سے یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ وہ کس کو پیغام دے رہے تھے، اپوزیشن یا اسٹیبلشمنٹ کو، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی کو پیغام دے رہے تھے۔ اگر یاد ہو آپ کو تو بہت شروع میں نے آپ سے یہ بارہا عرض کیا تھا کہ یہ روایتی پرائم منسٹر نہیں ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ یہ آپ روایتی بیانات اور روایتی طرز عمل کی توقع نہ رکھیں عمران خان سے، یہ سرپرائزز ہمیشہ آپ کو دیتے رہیں گے، اور شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا سرپرائز۔ پرائم منسٹر کی جو فرسٹریشن کی بنیادی وجوہات 2 ہیں، ایک تو احتساب ظاہر ان کا نعرہ تھا، وہ نہیں پورا ہو سکا کیونکہ وہ بیٹھ کے باتیں کر دینا اور میڈیا ٹاک کر دینا اور وہ پلندے کاغذوں کے پیش کر دینا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، عدالتوں میں جا کے ان کو ثابت کرنا، کیونکہ یہ بھی سننے میں آیا کہ پرائم منسٹر یہ کہتے رہے کہ بھائی یہ باتیں تو آپ بہت کرتے ہیں، لیکن عدالتوں میں کیا ہو جاتا ہے، وہاں تو آپ لوگوں کے پاس نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہے۔ دوسرا ظاہر ہے مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، عام آدمی بہت پریشان ہے، آئی ایم ایف نے تو ظاہر سونے پہ سہاگا کر دیا کہ ان کی شرائط ماننے کی وجہ سے ہر چیز ہی آپ کے کنٹرول سے باہر ہو گئی، لٹرلی آئی ایم ایف نے کنٹرول کر لیا آپ کی پوری اکانومی کی، اور جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں وہ اس طرح سے آپ چل رہے ہیں۔ پھر پرائم منسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو بھی کام کرنا چاہتا ہوں کہیں نہ کہیں اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ وہ جو مافیاز کا بار بار ذکر کرتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کام فریلی نہیں کرنے دیا جا رہا، میرے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں، اور غالباً یہ جو صدارتی نظام کی ڈیبیٹ ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملی ہے سوشل میڈیا پہ، یہ بھی کہیں وہیں سے اس سوچ کی عکاسی کرتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے، کیونکہ پرائم منسٹر سمجھتے ہیں کہ میں اگر آل پاورفل ہوں، میں اپنے فیصلے آسانی سے کر سکوں۔ دیکھیں ہر پرائم منسٹر کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ میری مرضی سے جج لگیں، جو جج کام ٹھیک نہیں کر رہا اس کو فارغ کر دوں، جس منسٹر کو مطلب یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ بہت سے منسٹرز بھی آپ اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے،
مشیر نہیں لگا سکتے، بہت سی مشکلات ہیں، آپ چاہ کچھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو کرنا کچھ پڑتا ہے، تو جگہ جگہ پہ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. اور عمران خان اس طرح کا بندہ نہیں. میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ بتایا آپ کو کہ یہ قذافی اسٹیڈیم میں کیمپ لگا ہوا تھا، قومی کرکٹ ٹیم کا اناؤنسمنٹ ہونی تھی، تو اس میں ہوا یہ کہ ایک وہ ٹیم اناؤنس ہوگی، ایک صاحب وہ لے آئے کہ جی یہ لیں جی یہ ٹیم اناؤنس ہو گئی ہے. تو عمران خان چونکہ اس وقت کپتان تھے، انہوں نے ایک نظر دیکھا، اس کو پھاڑ کے پھینک دیا. انہوں نے کہا یار یہ کون ہوتے ہیں ٹیم اناؤنس کرنے والے، ٹیم تو میں نے کھلانی ہے. اور پھر عمران خان کو وہاں بٹھا کے اس کے بعد ان کی مشاورت سے ٹیم اناؤنس ہوئی تھی. تو وہ شاید یہی سمجھ رہے تھے کہ جس طرح کرکٹ میں وہ آل پاورفل تھے، جو وہ چاہتے تھے کر گزرتے تھے، شاید سیاست میں بھی اس طرح ہوگا. یہ عمران خان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ سیاست میں اس طرح نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا تھا. تو جس طرح سے انہوں نے گورنمنٹ لی، نہ لیتے تو زیادہ بہتر تھا. اب وہ فرسٹریشن ان کے الفاظ میں بھی نظر آتی ہے، ان کے چہرے پہ بھی نظر آتی ہے. تو اس حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پر اعتماد نہیں ہے، مشکلات کا شکار وہ ضرور ہے. صحیح. جی بریگیڈیئر صاحب. دعا دیکھیں، بات یہ ہے بالکل 2-3 چیزیں ان کی فرسٹریشن کی ہیں. سب سے بڑی بات ہے اکاؤنٹیبلٹی، کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی سے لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں لے سکا، جس کی وجہ بیسیکلی ہے کہ جوڈیشری از اے بگیسٹ ہرڈل. کیونکہ جہاں بھی وہ ان کے کیسز ریفرنس فائل ہوئے ہیں، وہ ججز کو چینج کر دیا جاتا ہے، یا اس کے بعد ان کے ریمارکس ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے ایسے ہوتے ہیں جو کہ نیب کو کافی بیک فٹ پہ ڈال دیتے ہیں. اور پھر ان کا جو ایک پولیٹیکل انفلوئنس ہے پنجاب میں شریف فیملی کا، وہ آپ کے سامنے ہے. دیٹ از دا بیسک ریزن جس کی وجہ سے وہ ابھی تک جو وہ سمجھ رہے تھے پاور میں آنے سے پہلے کہ بڑا آسان ہوگا، نو ریئلائز کہ ویری ڈیفیکلٹ. نمبر 2 کہ کرپشن کو بھی نہیں روکا جا سکا، بیکاز سسٹم اتنا کرپٹ ہو چکا ہوا ہے. اور کس کو روکیں گے؟ ہر ایک کرپٹ ہے، جس کو جنرلی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ 100%، وہ جس کی وجہ سے وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ میں ختم کر لوں گا، میں ایف ڈی آر سے 2-3 ہزار روپے جو سال کا چوری ہوتا ہے وہ بھی کر لوں گا، کسٹم کو ٹھیک کر دوں گا، انکم ٹیکس ٹھیک کر لوں گا. ہی کوڈ ناٹ ڈو. نمبر 2 ان کی یہ ریزن ہے. اور تیسرا ظاہر ہے کاسٹ آف جو لیونگ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی انفلیشن کی وجہ سے، میں بھی چاہے ورڈ کی وجہ سے، اپنی گورننس کی وجہ سے بھی ہے، وہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے. اور 4 جو مافیا، آنیسٹلی یہ سارے گینگ اپ ہوئے ہیں ٹو جسٹ ون تھنگ. جس طریقے سے آج مریم اورنگزیب کی لینگویج تھی، مجھے شرم آ رہی تھی کہ ایٹ لیسٹ پرائم منسٹر پاکستان کے متعلق آپ کی کیا اوقات ہے، آپ کی کیسے جرت ہے کہ شہباز شریف کی بات کریں. I mean these are the words which nobody should use against the Prime Minister of Pakistan. جس طریقے سے وہ بات کر رہی تھی، آئی تھنک یہ بہت ہی انکالڈ فار، اور نہ یہ پارلیمنٹ لینگویج تھی، اور نہ ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. اور پھر سیکنڈ یہ کہ اس کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسٹرانگ اس لیے آئی اسٹل فیل کہ اپوزیشن بہت ویک ہے. اپوزیشن ڈیلیور نہیں کر سکتی، اس کا نیریٹو کوئی نہیں ہے، آپس میں اتحاد نہیں ہے، ڈیوائیڈڈ ہیں. دونوں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی اپنی اپنی سوچ ہے. وہ 27 کو جا رہے ہیں، وہ 23 کو جا رہے ہیں. اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیسے ایک دوسرے کو وہ ڈیوائڈ کریں، کاٹ رہے ہیں. اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. تو یہ ساری چیزوں کو ہم دیکھیں تو میرے خیال میں ویسے بھی یہ الیکشن ایئر ہے، اس میں ایون اپوزیشن کو عقل استعمال کرنی چاہیے کہ آپ اپنے نیریٹو لے آئیں، الیکشن کی بات کریں، آپ کہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم نے مینیفیسٹو لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو کنونس کریں. دس از دا ٹائم سو دیٹ ان کا کمپلیٹ ایک اورینٹیشن چینج ہوتی ہے کہ نہیں پی ٹی اے نے ڈیول نہیں کیا تو وی کین لک ٹورڈ ادر پارٹی. وہ بھی نہیں کر رہے ہیں، سوائے یہ کہنا یہ مارچ کر رہے ہیں، حکومت کو گرائیں گے، آر پار کر دیں گے، یہ نو ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے، بل انہوں نے پاس کرا لیے. تو آئی تھنک اس کی وجہ سے پی ٹی اے کو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی مچ تھریٹ، اور یہ اپنا ٹرن پورے کر کے الیکشن میں لیٹس سی واٹ پیپل آف پاکستان تھنک آف اٹ. جی فیصل صاحب. ایک تو دعا ایک بہت بڑی مشکل آپ نے آج اپنے انٹرو میں آسان کر دی. ویسے ایاز صاحب نے بھی بتایا کہ کل سے ڈیبیٹ چل رہی تھی، میں بتاتا ہوں ایاز صاحب نے بھی تذکرہ کیا نا، کل سے ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ عمران خان نے کس کے لیے کہا ہے. تو آپ نے بتایا کہ اپوزیشن کے لیے یہ بات کہی ہے. عمران خان نے تو ویسے اپنی بات میں کہا ہی نہیں تھا کہ انہوں نے اپوزیشن کے لیے کہا ہے یا کسی اور کے لیے کہا ہے. دیکھیں ہر کسی نے، ایاز صاحب نے یہ بھی کہا ہے نا کہ کوئی سمجھ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ، کوئی سمجھ رہا ہے اپوزیشن. تو میں نے اپنی سمجھ بتا دی. پالیٹکس ہے یہی، پالیٹکس یہی ہے، پیپل گیسنگ. یہ برحال ایک آپ نے قوم کی جو کل سے ڈیبیٹ چل رہی تھی اس مسئلے کو برحال جو ہے نا وہ آپ نے آج. چلے تھینک یو. اگر آپ سمجھتے ہیں میرے الفاظ قوم کی سوچ ہو سکتے ہیں تو دیکھیں ابھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں جب حکومت سے نکل جاؤں گا تو میں زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا. تو بھائی پھر آپ حکومت میں آئے کیوں تھے؟
اگر زیادہ پہلے خطرناک تھے تو پہلی چیزیں نمٹا لیتے. دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو حالات و واقعات سامنے آ رہے ہیں, جو محسوس ہو رہے ہیں, جو نظر آ رہا ہے, وہ ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نیوٹرل ہو گئے. انہوں نے عمران خان کو پہ واضح کر دیا ہے کہ اب اپنی جنگ آپ خود لڑو, اب اپنی حکومت جو ہے آپ خود چلاؤ. عمران خان صاحب کا مزاج نہیں ہے. 20-25 سال سے جس ماحول میں ان کی تربیت ہوئی ہے نا, تو انہوں نے اس دوران کوئی شاید ہی کوئی پولیٹیکلی کام اپنی منشی اور مرضی سے کیا ہوگا, اپنی منشا اور مرضی سے کیا ہوگا. اس وجہ سے وہ جو ہے بہت زیادہ, جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں نا, فرسٹریشن کا شکار ہو گئے. وہ بہت زیادہ دباؤ میں آ گئے. لوگوں کے نیوٹرل ہونے کو وہ ان کا جانبدار ہونا سمجھ رہے ہیں کہ ان کی وابستگی جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گئی ہے. اس حکومت کا سب سے بڑا المیہ جو ہے نا, سب سے بڑا جو المیہ ہے, یہ کرپٹ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ آئیڈیل ترین دور ثابت ہوا. ان افراد کو جس پہ پوری قوم کا پورا یقین کامل تھا, یقین واثق تھا کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں پولیٹیکلی, عمران خان صاحب نے اپنی نالائکی سے یا ان کی حکومت کی مشیروں کی نالائکی سے وہ لوگ صاف ستھرے ہو گئے. آج ہم اور آپ بیٹھ کے بھی جو ہے نا ان کے حق میں جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ المیہ ہے اس معاشرے کا, اس سوسائٹی کا ایک بہت بڑا جو ڈیزاسٹر ہوا ہے, جو پولیٹیکلی جن پہ ہمارا یقین تھا کہ یہ لوگ انہوں نے اس ملک کو اس حال تک پہنچایا ہے. دوسری بات یہ ہوئی کہ اس ملک میں اس دور حکومت میں نئے کرپٹ لوگوں کا اضافہ ہو گیا. پرانے والے تو صاف ہو گئے اور نئے لوگوں کا جو ہے وہ اضافہ ہو گیا. تو اب ان کی ایک پورا جو کلب ہے نا وہ بہت بڑا ہو گیا. بیسیکلی یہ سسٹم جو ہے نا, سسٹم یہ فرسودہ. عمران خان نے اس سسٹم میں رہتے ہوئے, ہم عمران خان صاحب کی نیت پہ شک نہیں کرتے, اگرچہ شک کرنے کے لیے لاکھات چیزیں, لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ پھر بھی جو ہے ہم ان کی نیت پہ جو ہے نا وہ شک نہیں کرتے. لیکن عمران خان نے اس فرسودہ نظام کے ذریعے جو ہے نا کرپشن کو جو ہے ختم کرنے کی نا کوشش کی. دم ہی نہیں تھا. جو کرپٹ مافیا ہے نا وہ سسٹم سے بہت زیادہ طاقتور ہے. تو اگر اس سسٹم سے آپ نے تبدیلی لانی تھی تو تبدیلی آ نہیں سکتی تھی. آپ کے پاس جو آپ کا جو سب سے بڑا المیہ تھا عمران خان صاحب کا جو سب سے بڑا المیہ تھا, یہ 20 سال جو ہے وہ بغیر ہوم ورک کے رہ گئے. کسی قسم کا ہوم ورک نہیں کیا, بس دوسروں پہ جو ہے وہ انحصار کرتے 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 جو ہے وہ وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچ گئے. تیاری کچھ نہیں تھی, ٹیم ان کے پاس نہیں تھی, ایک خواہش تھی وزیر اعظم بننے کی, وہ پوری ہو گئی. اور یہ تھا میں وزیر اعظم بنوں گا تو بس جو ہے نا پھر تو سب کو میں نے نمٹا دینا ہے. زمینی حقائق کا ان کو ادراک ہی نہیں تھا. اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ یہ حالات پیدا ہوئے. لیکن عمران خان صاحب کا جو فیلئر ہے نا وہ بھی کوئی پاکستان کے لیے کوئی اتنی اچھی علامت نہیں ہے. اگر کوئی عمران خان کا مخالف بھی ہے نا تو اس کو بھی اس بات پہ کم سے کم خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس بات پہ فیل ہو رہا ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف کارروائی نہیں کر سکا, کرپٹ لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکا, کرپٹ لوگ جو ہے پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئے. تو یہ پاکستان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے, یہ ریاست کے لیے جو ہے نا وہ یار ابھی آپ نے کچھ اور کہا تھا, آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. ایک ہی بیانیے میں دو بیانیے ٹھوکی جا رہے ہیں. یہ کمال ہے ویسے یار. ایک طرف کہتے ہو وہ کرپٹ نہیں ہے, دوسری طرف اس نے کرپٹ نئے لگا دیے ہیں. تو پھر کر کیا رہے ہو بات بھائی؟ عمران خان آپ نے چھچورا پن کر کے فارغ ہو جائے تو مجھے بتا دیا, میں اپنی بات کر لوں گا. آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی, کہ ہمارے ساتھ آپ چھچورا پن کر رہے ہیں. ایک ہی بات کرو نا. وہ ہمارے بڑے مشہور لوگ ہیں, کالمسٹ ہیں, اوپر کچھ اور لکھتے ہیں, نیچے کچھ اور لکھتے ہیں. ایک ہی دن میں جو ہے نا اتنے سنجیدہ پروگرام کو بھی جو ہے نا وہ کامیڈی میں تبدیل کرنے کا ہنر اگر کسی کو آتا ہے تو ہمارے عامر صاحب کو آتا ہے. پروگرام کے ساتھ کسی کامیڈی شو میں آج اپنا نا جو بیانیہ ہے نا آپ نے سننا ہے دوبارہ خود اکیلے میں بیٹھ کے. بہت ہی ہے نا آئیڈیل ان کی جو ہے نا وہ ان کی جو ہے نا پروگرام کی ریٹنگ کو لے جائیں گے. لیکن یہ بات حد ہے ویسے یار. ایک طرف کہتا ہے عمران خان نے کرپٹ بڑھا دیے, دوسری طرف کہتا ہے وہ بڑا ایماندار ہے. جی فیصل صاحب آپ کمپلیٹ کریں. چھچورا پن سے فارغ جی, عامر بھائی کا چھچورا پن تو ختم ہو جائے. جی وہ خاموش ہیں. آپ یہ سننا ہے آج پروگرام لازمی اپنا دوبارہ. چلیں عامر صاحب مکمل شاعروں والا کام نہیں کرنا. آپ نے بھی سننا ہے اپنے سارے پروگرام. دیکھیں اب ہوگا کیا,
اس بات پہ نا غور کرنا ہوگا. ابھی بھی عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ سسٹم کی تبدیلی کی بات کرے. اگر وہ کہتے ہیں کہ قانون میں دم نہیں ہے تو قانون بھی تو بھائی حکومت نے تبدیل کرنا ہے نا. کوئی ایک تو یہ اصلاحات بتائے نا, یہ اس نظام کی تبدیلی کے لیے کوئی 3.5 سال میں وہ انہوں نے ایک اصلاحات نافذ کرنے کی اس ملک میں کوشش کی ہو. بالکل اس کا جواب ہے زیرو. سوائے باتوں کے علاوہ اس حکومت کے کریڈٹ کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ عمران خان صاحب کا بھی المیہ ہے, یہ ہمارا اور آپ کا بھی المیہ ہے, یہ ریاست کا بھی المیہ ہے, اور یہ کرپٹ لوگوں کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اسی وجہ سے جو کرپٹ لوگوں کے ایجنٹ اور ایجنٹوں کے سب ایجنٹ ہیں وہ بہت خوش ہیں. ٹھیک جی الیاس صاحب, یہ آپ کو اور عمران خان کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے. شہزاد اکبر صاحب دونوں کو باتوں کا شوق ہے. بس جانے کی جو ایک وجہ ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کی اور اس کے بارے میں کیس بنائے, اور اس میں ایف آئی اے کو, اس کے علاوہ نیب کو ساتھ لیا, اور 2 ادارے تھے جن کے بارے میں تھے کہ کیس بنائیں گے اور ریکوری کریں گے. اور جو گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کا منشور تھا کہ ریکوریاں کرنی ہیں ان سے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے, تو وہ اس میں کامیاب تو ہوئے نہیں, کوئی نہ ان کا کچھ ہوا. جب شہزاد اکبر ہر ہفتے نا اتنا ہو گئے تھے, وہ فرسٹریٹڈ ہوئے تھے کہ اپنے جو, کیونکہ ان کا ٹارگٹ تو اچیو نہیں ہوا. 3.5 سال اگلے الیکشن بھی آنے والے, تو ہر ہفتے لاہور میں وہ پریس کانفرنس کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ جی ہم نے اتنی کامیابی حاصل کر لی, لیکن اس میں ریکوری تو کوئی نہیں ہوتی. جب ان سے پوچھتے تھے کہ آپ نے کیا اس میں تو کچھ نہیں ریزلٹس آ رہے, آپ کا جو بالکل آپ جو کیس بناتے ہیں آپ بتاتے ہیں منی ٹریل اس طرح پکڑ لی, اس طرح منی لانڈرنگ کے کیس پکڑ لیے, تو اس میں کچھ ہوتا تو ہے نہیں ہے, کوئی کیس تو اس طرح کے جوں کے تو ہیں. تو وہ اس پر وہ کہتے تھے کہ نہیں جی ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا, اس طرح روکا جا رہا ہے جیسے بھی تھا. لیکن وہ اب صورتحال تھی, تو ظاہر ہے ان سے پرائم منسٹر نے دیکھا کہ ان کا ٹارگٹ کے مطابق کام نہیں کیا, تو ظاہر ہے اس کے بعد پہلے ہی انٹرویو کر لیے تھے تاکہ ان کو جو بھی کوئی نیا سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے جو جس طرح ہے ریکوری کرنی ہے. کیونکہ انہوں نے الیکشن سے پہلے اسی پر تو 2 ووٹ لیے تھے کہ جی لوٹی ہوئی دولت واپس ملک میں لے کے آئیں گے. اب وہ ٹارگٹ تو پورا ہوا ہی نہیں ہے. ملک میں ایک مہنگائی مسئلہ اور ایک تھا کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں. تو اگلا سال الیکشن ایئر ہے, تو اس کے لیے تو ان کو یہ پورا ریکوری کر کے اپنے آپ ہوم ورک پورا کر کے آنا چاہیے. پہلے ہوم ورک نہیں پورا کیا ہوا تھا, تو اب یہ 2 چیزوں میں بڑی بری طرح, یعنی کہ اکانومی میں اور یہ اس میں کیا کہتے ہیں ریکوریاں جو کی تھی ملک کے, جو کہتے ہیں جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ جی لوٹی ہوئی دولت لے کے, اگر پرائم منسٹر ہو کے وہ ریکوریاں نہیں یا پوری پیسے نہیں کر سکتے, اپنا منشور نہیں عمل درآمد کرا سکتے, تو اس کا پھر اگلی دفعہ جب جائیں گے تو عوام تو پوچھے گی ان سے کہ کہاں گئی جو آپ کہتے تھے کہ لوٹی ہوئی دولت لے کے آئیں گے, ملک کے خزانے جو خالی ہوئے ہیں تو کس طرح پورے کریں گے. تو اس کے لیے ان کو یہ اب دیکھا ہے انہوں نے کہ اب کیا کریں. اب نئی ٹیم آئے گی, وہ بھی ایک جیسے فائنینشیل مینیجر 5-6 دفعہ چینج ہوئے, اسی طرح یہ بھی چینج ہوئیں گے کہ اب دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کام کر سکیں گے. تو ظاہر ہے بہت لوگ خوش دیکھنے میں آ رہے ہیں جو انٹرویو دے کے آئے ہوئے ہیں, تاکہ جی ان کا نام آئے گا تو وہ آگے سے وہ کام کریں گے. اب ان کے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا کہ وہ اس کو پورا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ جو بھی نیب کے کیسز تھے اس کے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بات تو کر لیتے ہیں کہ جی یہ پیسے اس طرح لوٹے, لیکن اس کی جو کاغذ جو ہے اس کا ہوم ورک اتنا ناقص ہوتا ہے کہ عدالت میں جاتے ہیں تو ان کو آسانی سے جو جن پر الزامات لگائے ہوتے ہیں, جن پر کیس چل رہا ہوتا ہے شریف فیملی پہ, تو ان کو تو اس معاملے میں تمام کیسز میں ریلیف مل گیا. تو اب جو کیسز میں ریلیف ملا وہ اب ہم جاتے ہیں کوریج کے لیے عدالت میں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی آئندہ کچھ دنوں بعد دیکھیے گا تمام ہم کیسوں میں سے بری ہو جائیں گے اور باہر آ جائیں گے, ایک کیس کر کے ختم ہو جائے گا. تو ظاہر ہے یہ صورتحال تو ظاہر پرائم منسٹر کو بھی پتہ چلتی ہوگی, تو ظاہر انہوں نے پرائم منسٹر نے پوچھا ہوگا, نہیں ریکوری ہوئی تو پھر ان کو ریزائن تو لیا گیا ان سے. ٹھیک ہے جی, آپ کا پوائنٹ ہو گیا. بظاہر تو پرائم منسٹر پر اعتماد ہے, لیکن اگر حالات پر نظر دوڑائی جائے تو ظاہر ہے مشکلات ان کے لیے ہیں اور وہ فرسٹریٹڈ کا شکار ہیں. رائے جان چکے ہیں آپ, ایکسپرٹس کی بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال ہوگا پاکستانی دنیا کرکٹ پر چھا گئے, سوال ہم یہ رکھیں گے کریڈٹ کس کا. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, پاکستان ٹیم کے لیے سال 2021 کامیاب سال بن گیا اور پاکستانی پلیئرز دنیا کرکٹ پر چھا گیا. قومی ٹیم نے کرکٹ کے چھوٹے فارمیٹ میں بڑی کامیابیاں سمیٹی ہیں, جہاں کپتان بابر اعظم اور وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان نے رنز کا سمندر بنایا, وہیں پیسر شاہین شاہ آفریدی اور حسن علی حریفوں کے لیے آتش فشاں بنے. کرکٹ کے میدان میں آؤٹ سٹینڈنگ کارکردگی پر پہلے آئی سی سی مینز T20 کی کپتانی بابر اعظم کے سپرد کی گئی اور اس کے بعد ملک کی تاریخ میں پہلی بار آئی سی سی کے 5 عالمی ایوارڈز میں سے
بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین شاہ آفریدی اور خاتون پلیئر ثنا فاطمہ نے ایوارڈ اپنے نام کیے ہیں۔ اسی مناسبت سے ہمارا سوال ایاز صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ بہت زبردست کارکردگی پاکستانی کرکٹ ٹیم کی، آپ کے خیال میں کس کا کریڈٹ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ رمیز راجہ کے آنے کے بعد یہ تبدیلی آئی، ایک آئیڈیل کرکٹ ٹیم ابھر کر سامنے آئی ہے؟ دیکھیں یہاں بھی پرائم منسٹر عمران خان جو کہ ظاہر ہے کپتان کا فال سٹارٹ ہوا تھا، انہوں نے چیئرمین پی سی بی اور اس کے بعد سی ای او دونوں امپورٹڈ وہاں پہ تعینات کیے تھے، جنہیں نہیں پتا تھا ہماری ڈومیسٹک کرکٹ کا بھی بڑا غر کیا انہوں نے، اور جو وہ کر کے گئے ہیں اس کے بعد تباہی کے سوا کچھ ہمارے ہاتھ نہیں آیا۔ پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ایک ڈومیسٹک چیئرمین پی سی بی ہونا چاہیے، رمیز حسن راجہ۔ اب چونکہ وہ کرکٹ اتنی کھیلے، پوری دنیا میں ٹریول کیا، ابھی میں نہیں کہتا کہ آئیڈیل سچویشن بن گئی ہے پی سی بی میں، ابھی بہت سی وہاں چیزیں بہتر ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ ظاہر ہے بہت شروع میں بہت سی چیزیں کی جا سکتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن سٹل رمیز راجہ سے مجھے توقع ہے۔ اب یہ آئی سی سی ایوارڈز کی آپ دیکھ لیں کہ 2004 میں شروع ہوئے تھے آئی سی سی ایوارڈز پہلی بار، اور 2020 تک یعنی کہ 16 سال میں آپ کے حصے میں صرف 3 ایوارڈز آئے تھے۔ ایک ایمرجنگ پلیئر کا میرے خیال عمر گل کا تھا، ایک محمد یوسف نے لیا تھا، تیسرا میرے ذہن سے نکل گیا، اور 2021 میں 5 میں سے 4 آپ نے لے لیے۔ دیٹ مینس کہ اگر چیزیں ٹھیک کر دی جائیں، ان کو ٹریک پہ ڈال دیا جائے، کو کانفیڈنس دے دیا جائے، تو پھر اس کے رزلٹس اتنے زبردست ہوتے ہیں۔ ورنہ آپ یقین کریں کہ ہر سال یہی ہوتا تھا، وراٹ کوہلی کو مل گیا، وہ کوہلی سے بچتا تھا تو روہت شرما کو مل جاتا تھا، یا ظاہر ہے کوئی آسٹریلیا یا انگلینڈ کا کرکٹر ہمیں نظر آ رہے ہوتے تھے۔ یہ پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک پورا سال پاکستانی کرکٹ کا نام ہے، مطلب جیسے جیسے ایوارڈ آتے جا رہے ہیں وہ پاکستان ایمرجنگ، وہ فاطمہ ثنا جو ہیں ہماری جو خاتون پلیئر ہیں، وہ ان کا بھی ایوارڈ ہو، یہ تو خیر جو 3 ایوارڈ ہیں یہ تو ہمارے سٹارز ہیں تینوں بہت بڑے، وہ چونکہ ایمرجنگ سٹارز ہیں، اللہ کرے ان کو بھی اتنی ہی کامیابیاں ملیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ تمام ٹیم کا ہے، مطلب جس طرح سے وہ جیلن ہو کے کھیل رہی ہے ہماری ٹیم، اس سے پہلے بہت کم دیکھا میں نے۔ کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ جی وہ میں زیادہ بڑا پلیئر ہوں یا وہ، یا کوئی اس طرح کی ناراضی نظر آ رہی ہو، نو، ایک کپتان ہے، پوری ٹیم اس کے پیچھے جا رہی ہوتی ہے، پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، آخری گیند تک پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا کریڈٹ رمیز راجہ کو اس حیثیت سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں عمران خان کو میں دوں گا کہ جو نقصان ہوا کرکٹ کا وہ بھی عمران خان کی ذمہ داری ہے، ہم نے اس پہ بہت تنقید بھی کی تھی۔ آج اگر ایک بندہ ٹھیک لگا دیا ہے تو اب آپ سوچیں کہ عمران خان نے ہر جگہ ٹھیک بندے لگائے ہوتے تو کیا ہوتا۔ صحیح بات ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، آئی تھنک پہلے تو ہمیں بالکل پوری قوم کو مبارک دینی چاہیے، پاکستان کرکٹ ٹیم کو، اور خاص طور پہ یہ 4 ینگ پلیئرز کو جنہوں نے بہت پاکستان کا نام روشن کیا، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اب پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے راستے بہت کھل جائیں گے، کیونکہ ساری یہ ٹیمیں جو ہیں یہ پاکستان کے ساتھ کھیلنا چاہیں گی، صرف اس لیے کہ پاکستان کی بہت اسٹرانگ ٹیم ہے، پاکستان کے بیٹسمین بھی اچھے ہیں، بالر بھی اچھے ہیں، اور وہ چاہیں گے کہ اپنے پلیئرز کو پاکستان سے کھلا کے فائدہ حاصل کریں۔ ایک تو یہ بات ہے، ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کتنی آپ سیکورٹی انوائرمنٹ اچھی کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ابھی دھماکے شروع ہو گئے ہیں، یہ بھی ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے، ایک سافٹ میں نہیں جاتا بلکہ پھر ڈیفیکلٹ ڈیمیج آ جاتا ہے۔ لیکن اس میں کریڈٹ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان کو تو جاتا ہی، لیکن رمیز راجہ نے بہت اچھا کام کیا۔ ہی ٹرائی ٹو کریٹ اے ویل نیٹڈ ٹیم۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ٹیم میں سیاست بھی ہونی چاہیے، میوچل رسپیکٹ ہونی چاہیے، اور بابر اعظم کو میں نے دیکھا کہ ڈریسنگ روم میں کس طریقے سے تقریر کر رہے ہوتے تھے۔ یہ ایک لیڈر کی نشانی ہے کہ وہ ہر موقع پہ اپنی ٹیم کو انکریج کرتا ہے، اور اس کے ساتھ آئی تھنک وی شوڈ گیو سم کریڈٹ ٹو مصباح الحق آلسو، یونس کو بھی، کہ وہ ان پلیئرز کو پہلے لے کر آئے تھے، لیکن پھر اس کے بعد ویل نیٹڈ ٹیم بنی ہے، اس سے بہت زیادہ فرق پڑ گیا، اور امید یہی رکھنی چاہیے کہ یہ اپنا اسی طرح کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس سے انڈیا کو بڑا فرق پڑے گا۔ آپ نے دیکھا انڈیا کے پلیئر نامنیٹ بھی نہیں ہو گئے، اور پاکستان کو کتنا بڑا کریڈٹ ملا ہے۔ تو اوور آل یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ باہر کی ٹیمیں پاکستان آئیں گی، ہمارے لوگ باہر جائیں گے، اور میوچلی بینیفٹ ایک دوسرے سے کریں گے۔ صحیح جی، عامر صاحب۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے،
اور ہم سب اس خبر کے انتظار میں ہی رہتے تھے کہ اچھی خبریں آئیں. تو عمران خان کی جو فیلڈ ایکسپرٹ کے طور پہ تھی، ورلڈ کپ بھی لائے سب کچھ، اس میں انہوں نے 2.5 سال پونے 3 سال کے بعد ایک اچھا فیصلہ کیا. اس سے پہلے وہ بھی آزمائش میں رہے اور پوری قوم بھی آزمائش میں رہی. ظاہر ہے وہ جہاں پہ وہ ٹریننگ کر رہے تھے وہیں پہ سارے قوم بھی ٹریننگ میں لگی ہوئی تھی کہ اچھا جی کب کوئی فیصلے کریں گے. وہ فیصل نے ساری چیزیں بتا دی کہ جی نئے انہوں نے تجربے کر کے نئے لوگ اور آگے لے آئے کرپشن کے میدان میں. تو یہ جو کرکٹ تھی، شکر ہے کہ رمیز راجہ کے حوالے ہوئی. اس میں آپ پی ایس ایل کو بھی کہیں کہ وہ بھی پاکستان کا ایک ایسا برانڈ بنا کہ اس سے کھلاڑی ہمیں ملنے لگ گئے، اور پھر ایک اچھے کھلاڑی، اوریجنل کھلاڑی کے ہاتھ میں ٹیم آئی تو رزلٹ بھی آئے. ہم بار بار یہی کہتے تھے کہ اگر آپ کھیل کے ہارتے ہیں تو کسی کو برا نہیں لگے گا کہ جی کیا ہے، سب لوگ تعریف کریں گے کہ جی کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے. آپ بہت اچھا کھیلیں اور ہار جائیں، کوئی آپ کو انگلی نہیں اٹھائے گا. تو دیکھیں آپ نے اچھا رزلٹ دیا. آئی سی سی جسے ہم یہاں بیٹھ کے سارے لوگ کہتے تھے کہ جی وہ جانبدار ہے، وہاں پہ بگ 4 ہیں، بگ 5 ہیں اور پاکستان نہیں آتا. اب ہم نے پرفارمنس دی تو آئی سی سی کہاں جائے گی اس ٹیبل رینک پہ؟ یہ کوئی وہ مطلب 2 نمبری تو نہیں نہ ہو سکتی، کوئی ریسلنگ تھوڑی ہو رہی ہے جہاں پہ میچ فکس ہوگا. اوپن ہو رہا ہے، جوئے کے الزام ہم پہ لگے. وہ بٹ صاحب ایک بڑے اچھے کیپٹن ہمیں ملے تھے، وہ جوئے میں پھنس گئے. دوسرا تیسرا جب ملتا تھا. سرفراز جب نواز شریف کے دور میں وہ جیت کے آئے بطور کپتان، ان کو ہم نے اتنا چوما چاٹا، اتنا اچھا بنایا کہ وہ کھیل سے ہی چلے گئے. ان کو بھی ہم کھلاڑی سمجھیں، اچھے انعامات ضرور دیں. جیسے پی سی بی کی ہمارے ایکسپریس کی ہیڈ لائن تھی کہ ان کے جناب روپیوں کی بارش کر دی ہونی چاہیے کہ جن سے آپ کما رہے ہیں آپ انہی کو دے دیں نا. سب سے پہلے بجائے آفیشلز کو پیسے دینے کے ان کھلاڑیوں کو دینے چاہیے، ان کی اکیڈمیوں کو پیسے دینے چاہیے. کیونکہ آفیشلز تو خام خواہ میں شامل ہو جاتے ہیں. جنہوں نے ٹریننگ دی، برگیڈیئر صاحب نے نام لے لیے، ٹھیک ہے، اور یہی ایک سسٹم ہونا چاہیے. وہ کھیل کا میدان ہو یا سیاست کا میدان ہو، میرٹ پہ لائیں، جس کی جو جاب ہے وہاں لائیں. چونکہ آپ نے سب جگہ بک کر لی ہیں کہ نہیں یہ میری جگہ ہے، یہ میرے دوست کی ہے، اس کو میں لاؤں گا. ٹیم پرائم منسٹر کو لگانے کی دیکھیں نا، ایس اے پی ایم کی ایک ڈزن لائن لگی ہوئی ہے، جس شعبے سے چاہا ایس اے پی ایم پکڑ کے لگا دیا. نہ کورٹ نے اتارا نہ کسی نے. مطلب آپ کو پرفارمنس کے لیے وقت، جگہ، بھرپور فیصلے کا ٹائم ملا ہے. لیکن آپ نے ایک کھلاڑی ٹھیک لگایا، ہم سب آپ کو پریز کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. باقی جگہ پہ بھی خدا کا واسطہ ذرا نظر ثانی کر لیں، کیونکہ یہاں پہ تو امپورٹ پہ صرف اس چیز کی پابندی ہے جو آپ کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان میں بنا رہے ہیں چیزیں، تو ان کی چیزوں پہ امپورٹ کی پابندی ہے. باقی تو سب چیزیں آ رہی ہیں، آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے نام ہیں، سارے پیسے بنا رہے ہیں. جی فیصل صاحب. یہ تو برحال پاکستان کے لیے بھی یا پاکستانیوں کے لیے بھی جو ہے وہ بڑی اچھی خبر ہے. اچھا، ایک اچھی خبر کے ساتھ ایک اچھی بات یہ ہے کہ کرکٹ کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ ابھی گزشتہ کئی مہینوں سے جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ اچھی خبریں ہی مل رہی ہیں. بہت آئیڈیل صورتحال نہیں صحیح، لیکن جو کرکٹ کا معیار ہمارا جس سطح پہ جا چکا تھا اس میں برحال جو ہے وہ بہتری آئی ہے. لیکن اس کا کریڈٹ رمیز راجہ کو دے دینا تو بہرحال کریڈٹ ہے، کوئی بھی لے سکتا ہے، کسی کو بھی لے سکتا ہے، لیکن ابھی ان کو اتنا وقت نہیں ہوا کہ یہ ایوارڈ جو ملے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ رمیز راجہ کو دے دیا جائے. لیکن بیسکلی یہ جو آپ کے ملک میں جو پی ایس ایل شروع ہوا نا، ایک تو امن و امان جب کی صورتحال خراب ہوئی، انٹرنیشنل کرکٹ آپ سے روٹ گئی تھی. جو پی ایس ایل جو شروع ہوا ہے نا، اس پی ایس ایل سے آپ کے جو کھلاڑی تھا اس کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوا، اس کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوا اور اس کی استعداد میں بھی اضافہ ہوا. تو یہ کریڈٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں نجم سیٹھی کو دینا چاہیے کہ پاکستان میں جو وہ جنہوں نے پی ایس ایل کو شروع کرایا، بہت اس پر جو بات ہو رہی تھی تو ایک عام آدمی کو بھی یقین نہیں تھا کہ اتنی بڑی جو ہے کرکٹ کا ایونٹ جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ پی ایس ایل پاکستان میں شروع ہوا، پی ایس ایل سے آپ کے کھلاڑیوں کے اعتماد میں جو ہے وہ بہت اضافہ ہوا. پھر عمران خان صاحب کا یہ جو فیصلہ جو انہوں نے رمیز راجہ صاحب کو جو لگایا ہے، اس میں اس فیصلے پہ تو برحال اس کے جو مثبت نتائج ہیں آنے والے دنوں میں اور زیادہ آئیں گے. وہ آنا بھی شروع ہو گئے اور آنے والے دنوں میں اور زیادہ آئیں گے. اگر ہم کرکٹ سے جو ہے وہ سفارش کلچر کو ہم دور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور صلاحیت کی بنیاد پہ اور ٹیلنٹ کی بنیاد پہ لڑکے آگے آتے ہیں اور لڑکوں کو سیکھنے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں. اس وقت جو بھی لڑکا سیکھ رہا ہے وہ اپنے بل بوتے پہ سیکھتا ہے، مواقع نہیں ہے. یہ ہمارا معاشرہ یہ اس کو مواقع فراہم نہیں کر رہا. اگر ایک بچے کو اگر کرکٹ سیکھنے کے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں، جو رمیز راجہ صاحب کی یہ پرائرٹی نظر آ رہی ہے کہ چھوٹے بچوں پہ وہ بہت محنت کر رہے ہیں، تو یہ برحال آنے والے دن جو ہے کرکٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوں گے. میں آخری بات کرتا ہوں، کرکٹ بڑی اہمیت ہے پاکستان میں. کرکٹ کو جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ پوری قوم متفق ہے. بہت کم ایسی چیزیں ہیں
इस पे कौम मुतफिक होती है। क्रिकेट पे बहरहाल जो है 22 करोड़ लोग मुतफिक हैं। तो बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है क्रिकेट से इस कौम की। ये चूंकि बात हुई है PSL की, तो ये मैं थोड़ी वजाहत कर दूं कि अगर इन तीन में PSL का हीरो है जो प्रोड्यूस किया है वो शाहीन शाह अफरीदी है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ये दोनों हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक, इसलिए मतलब सारा क्रेडिट हम PSL को नहीं दे सकते। बिल्कुल सही। इलियास साहब जी, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने इतनी, ये बड़ा मुल्क भर के अवाम मुबारकबाद के मुस्तक हैं कि इतना बड़े टाइटल पहली दफ़ा जो पाकिस्तान के 4 खिलाड़ियों ने लिए, और ये हमारे लिए बड़ी खुशाइंद बात है कि और मुस्तकबिल में भी इसका यानी कि रुझान होगा कि पाकिस्तान ने इस दुनिया में अपना किया। एक वो वक्त था जब यहाँ से हमारे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम जब चली गई थी सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से, जब उन्होंने किया था, हम उस वक्त लोग परेशान हुए थे कि क्या होगा, लेकिन हमारी टीम ने जो एफर्ट की और दुनिया भर में मनवाया कि अपने आप, फिर उसके बाद मैचेस खेले कि दुनिया भर को पता चला कि पाकिस्तान की टीम नंबर 1 है। चाहे हार जीत तो होती रहती, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा साबित किया कि टीम ने एक यानी कि मुत्तफ़िका तौर पर जो टीम में एक बड़ी यकसुई पाई गई और टीम ने बड़े स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, कोई इख्तलाफात नहीं, और जिस तरह दुनिया भर में पाकिस्तानी टीम का नाम रोशन हुआ कि टफ से टफ टीम आई तो हमने उनका मुकाबला किया। उसके देख लें आज रिज़ल्ट्स वगैरह, मिसबा की बड़ी मेहनत है इसमें, वकार की बड़ी है, और मीज़ राजा साहब ने भी आके किया, तो बिल्कुल इसमें तो है। हम चाहेंगे कि बेहतर, इससे और बेहतर हो कि हमेशा टाइटल पाकिस्तान के नाम पर आए। तो हमारे हमसाय मुल्क के नाम पहले जब आया करते तो हम देखा करते थे कि यार हमारे खिलाड़ियों में क्यों नहीं दम है, हमारे खिलाड़ियों में है दम, हमारे खिलाड़ी बेहतर हैं इनसे। तो उन्होंने साबित किया और दुनिया भर में साबित किया, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी साबित करेंगे। बाकी जो PSL वगैरह आ रहा है, तो PSL में भी खिलाड़ियों को बड़ा देखें, उसमें जोश और जज्बा पाया जा रहा है। पाकिस्तान की एक जो खेल है क्रिकेट, जिस पर देखें लोग अफसरदा भी होते हैं, खुश भी होते हैं, और देखें अगर एक मैच जीते हम तो उस दिन पूरे मुल्क में एक ऐसा देखने में आता है जैसे ईद को और यह यौम आज़ादी के मौके पर जिस तरह लोग सड़कों पर निकल आते हैं, इसी तरह इन्होंने सेलिब्रेट करते हैं बाकायदा मैच को। तो इंशाल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट जो बहाल हुई है पाकिस्तान में और दुनिया भर में पता चला, तो बस मैच खेलेंगे और बिल्कुल पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी हमारी दुआ है कि बिल्कुल इसी तरह मेहनत करते रहें ये खिलाड़ी, और इसी तरह ना सिर्फ ये 4 हों बल्कि आइंदा और भी खिलाड़ी जो पाकिस्तान है वो भी अपना मुजाहरा करें। बिल्कुल अपनी, बिल्कुल जब ये करेंगे तो ख़वातीन भी आगे आएंगी, तो इंशाल्लाह बिल्कुल सही बात है। ऐसा एक ज़िमनी सवाल, इंटरनेशनल क्रिकेट की हम बात करते हैं, आपके ख्याल में अब उसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है पाकिस्तान में अगर बात की जाए? अब वो बस अमन-ओ-अमान की सूरत हाल आप दुआ करें, क्योंकि जिस तरह से ये ब्रिगेडियर साहब ने भी इस तरफ इशारा किया, कोरोना भी है, वो बड़ा नहीं। कोरोना राना साहब, अभी बिग बैश में बहुत सारे लोगों को कोरोना हो गया था, प्लेयर्स को, लेकिन वो बंद नहीं हुई। वो जो आपने नए रूल्स देखे होंगे कि 13 प्लेयर तक अगर अवेलेबल है प्लेइंग 11 को, तो वो जारी रहेगा टूर्नामेंट, क्योंकि कोरोना के साथ रहना है, उसके बगैर नहीं। अमन-ओ-मान बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बहुत फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल सही जी। ब्रेक ले लें, ब्रेक से हम वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा है पोलियो फ्री पाकिस्तान, अवाम का ताउन कैसे यकीनी बनाया जाए, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क भर में साल नौ की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। 7 रोज़ा पोलियो मुहिम के दौरान 5 से कम उम्र 2 करोड़ 24 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं, और इस वक्त पूरा मुल्क कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की शदीद लपेट में है। मौसम की सख्ती में भी शिद्दत है, और इन मुश्किल तरीन हालात में पोलियो वर्कर्स आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए कोशिश हैं और मुकम्मल SOPs के साथ घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। आपका ताउन न सिर्फ आपके बच्चे को उम्र भर की माजूरी से बचाएगा, बल्कि पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाने में भी अहम किरदार अदा करेगा। इसी मुनासबत से हमारा सवाल, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ करूँ, आपके ख्याल में पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए अवाम का ताउन किस तरह से यकीनी बनाया जा सकता है? देखें, 1,50,000 हेल्थ वर्कर इस पूरी कैंपेन में शामिल हैं, जो कोई 2 करोड़ 24 लाख बच्चों के लिए ये कैंपेन शुरू की है। और अच्छी बात ये नज़र आई है, जो पहले भी होती रही है, कि इसमें जहाँ सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पे कैंटोनमेंट्स में जो ब्रिगेडियर इंचार्ज लगे हुए हैं वो भी घरों से बाहर आए हैं, दफ्तरों से बाहर आए हैं, बच्चों को पिला रहे हैं। शो किया जा रहा है कि ये वो मसला है कि पूरी दुनिया में हमारे लिए बाइस शर्म है, और इसमें सब लोग अपना अपना हिस्सा डालें, जैसे हम अब इस सेगमेंट के ज़रिए डाल रहे हैं कि लोगों को राग़िब किया जाए अपने इर्द गिर्द से लेके, जैसे हम कोरोना पे कहते हैं, इसी तरह पोलियो पे। कोरोना एक आलमी वबा है और पोलियो हमारी वबा है।
ہمارے دماغوں کی وبا ہے کہ جہاں پہ کہیں پہ مولوی صاحبان اور کہیں پہ جیسے کرونا کی ویکسین پہ بھی لوگوں کے ذہن پھنسے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں اس سے کیا ہو جائے گا، اور بچوں کو آپ پولیو کی دوا سے محروم رکھتے ہیں۔ تو اس میں میری اپیل سب سے یہی ہوگی، ہم سب پولیو کے قطرے پی کے بڑے ہوئے ہیں، بہت ساروں نے انجیکشنز دوسرے لگوائے ہوئے ہیں جو مختلف دور میں ہم نے اپنے بچوں کو لگوائی ہیں۔ بھائی کچھ نہیں ہوتا، بچے بڑے بہترین چل رہے ہیں، ساری دنیا میں یہ کام ہو گیا ختم، صرف ہماری جہالت ہمیں یہ ختم نہیں کرنے دے رہی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہم میں جہاں 1,24,000 لوگ اپنی جان خطرے میں، یعنی اس سینس میں کہ نئی دہشت گردی کی لہر میں بھی ہیلتھ ورکر باہر آیا ہے، تو ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم ان کا ساتھ نہ دیں اور اپنے بچوں کو، پڑوسیوں کے بچوں کو محلے میں راغب نہ کریں کہ آپ یہ قطرے پھیلوائیں۔ ٹھیک، بریگیڈیئر صاحب دیکھیں یہ تو ایک بہت ہی اہم یہ 7 دن ہے، اور ایک تو میس میڈیا کیمپین ہونی چاہیے، اور اس میڈیا کیمپین کا جو ایک تھرسٹ پوائنٹ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس آر ریسپانسبلٹی، اور اس میں ضرور دکھائیں گے پیرنٹ کی غفلت کی وجہ سے بچوں کو کتنا ساری زندگی کے لیے کرپل ہونا پڑتا ہے اور اس سے بچوں کو نقصان ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ خاص طور پہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے وہ ہماری بلوچستان میں کے پی کے میں ہوتی ہے، وہاں جرگہ سسٹم ہے، ملک ہیں، ان کو کانفیڈنس میں لیا جائے۔ ساتھ جو پولیو ورکر ہیں ان کو ضرور ان کی سیلریز، ان کو انسینٹیو، اور ان کو ریئلی نیشنل ایوارڈ دینے چاہیے اگر وہ کامیابی سے اس کو انعقاد کرتے ہیں۔ صحیح، فیصل صاحب۔ دیکھیے بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ بہت عظیم بچے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے لڑکے لڑکیاں ہمارے گھروں میں آتے ہیں، ہمارے بچوں کی زندگی بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے وہ عامر صاحب نے ہی بتایا ان کی تعداد 1,24,000 ہے، لیکن وہ بیچارے کانٹریکٹ پر ہیں۔ جب وہ اتنا عظیم کارنامہ انجام دے رہے ہیں تو کم سے کم حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ریگولائز کرے، اور وہ اتنے بیچارے بے سہارا ہیں، کبھی ہم نے سنا بھی نہیں کہ انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے پر جو ہے کبھی انہوں نے آواز اٹھائی ہے۔ بہت کم جو ہے معاوضے کے اوپر جو ہے وہ ایک پوری نسل کو جو ہے بچانے کا کام دے رہے ہیں۔ ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ قوم میں تو ایک ایسا طبقہ ہے جو باقاعدہ صحت سے لڑتا ہے، جو زندگی سے لڑتا ہے، اور جو زندگی دینے کے لیے آتے ہیں ان کو مار دیتا ہے، تو وہ ان لوگوں سے بھی لڑ رہے ہیں۔ یہ بہت آسان ہے، لیکن جو پولیو کے قطرے پلانے، انسداد پولیو کے قتلے پلانے جانے کے لیے بڑا دل چاہیے۔ ایسے درجنوں واقعات ہو چکے ہیں، ان کو مار دیا گیا، تو بہت عظیم بچے ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ انہوں نے ہماری نسلوں کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہے۔ ٹھیک جی، ایاز صاحب۔ دیکھیں یہ آپ بھی ضد میں ہیں جی، کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ کرونا ویکسین کی ضد جو فیصل صاحب، میں نے کہا کرونا ویکسین پہ انہوں نے بھی ضد لگائی ہوئی ہے۔ دیکھیں اتنے سنجیدہ موضوع پہ بھی انہوں نے دیکھیں نکالا نا موضوع اپنا۔ جی ایاز، اچھا بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ٹھیک ہو جائیں۔ یہ ہیلتھ ورکرز کو میں تو کہوں گا سیلیوٹ کرنا چاہیے۔ یہ جتنی میں حیران ہوں، اس سے پہلے میں نے دیکھا ہے، بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ جاتے ہیں گھروں میں، لیکن اب بہت ڈٹرمنڈ ہے کہ اگر کوئی بچہ نہیں اویلیبل تو دوبارہ آ کے اس کو پلاتے ہیں قطرے۔ تو اگر کمی ہے تو ہم میں کمی ہے، معاشرے میں کمی ہے، میرا خیال ہے اس میں سدھار تھوڑا بہت جو رہ گیا وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ بہترین کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ پولیو فری پاکستان کا خواب زیادہ دور نہیں ہے انشاءاللہ۔ جی الیاس صاحب۔ جی، اس کمپین میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو، ہمسایوں کو، بچوں اور جو بھی جاننے والے ان کو ترغیب دینا چاہیے کہ وہ جی اس پولیو کے خطروں، باقی پولیو ورکر وغیرہ وہ بھرپور طریقے سے موسم کی شدت اور دیکھتے ہوئے جو بھی ہے دیکھ لیں، ادھر دیکھ لیں، ندرن ایریاز میں دیکھ لیں، برف باری ہے، ادھر سردی ہے، وہ جا رہے ہیں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور لوگوں کو قائل کر رہے ہیں کہ وہ جی اس کے بارے میں کام کریں۔ بلکہ اس میں جو ہمارے محلے کی مسجد ہے اس کے امام صاحب کو بھی چاہیے، خطیب کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اس بارے میں راغب کریں کہ لوگ اپنے بچوں کو لگوائیں اور اس معذوری سے، اس ملک سے جان چھڑوائیں تاکہ کوئی نہ ہو۔ لیکن پہلے سے ہم جیسے دیکھا کرتے تھے ایک زمانے میں، لیکن اب تو بہت صورتحال بہتر ہے۔ لوگ بالکل جی، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ ہم آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ پولیو ورکرز کے ساتھ تعاون کریں، اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچائیں۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔